अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम दोबारा बात करेंगे रिसर्च और नॉलेज जनरेशन के बारे में, और हमारे साथ खुशकिस्मती से दोबारा मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा हमें टाइम दिया है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने पिछला वीडियो में प्रोग्राम में सिलसिला जो है ना मुनक़ता किया था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब आप इंपीरियल कॉलेज लंदन, अब तो इंपीरियल कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ पढ़ने के लिए गए तो दुनिया जहाँ से वहाँ स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो जो रिसर्च के लिए एरियाज सेलेक्ट किए जाते हैं वो किस बुनियाद पे किए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जब मैं वहाँ पे ज्वाइन किया तो इंपीरियल कॉलेज के अंदर कोर्स वर्क नहीं था। जिस साल मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि पहले तुम पाँच पेपर जो है ना वो क्लियर करो और उसके बाद आपको डॉक्टरेट प्रोग्राम में हम रखेंगे। पहले साल तुम रिसर्च भी करोगे और साथ ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस भी दोगे। 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 कोर्सेज़ हैं, इनको क्वालिफाई करोगे और उसके बाद फिर आप आगे प्रोसीड होंगे। तो वो उसमें फिर जब मैं गया तो बहुत बड़ा प्रेशर पड़ गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे कोर्स वर्क करना पड़ेगा। तो उसमें मेरा जो इंटरेक्शन जो है ना वो स्टूडेंट्स से भी हुआ। अंडर ग्रेजुएट से हुआ, वहाँ से करता था, कोर्स अटेंड करता था, फिर मास्टर्स के कोर्स अटेंड करता था। ये डेफिशिएंसी कोर्सेज थे मेरे अपने, ये सेल्फ अपॉइंटेड थे। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मैं खुद क्लास में चला जाता था। मुझे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे वहाँ पे बड़े लिबरल पॉलिसीज़ है। कोई पैसा इज़ नॉट रियली द क्राइटेरिया। वो देखते हैं कि बंदा पढ़ने वाले हों, काम करने वाले हों। ये वो दे लुक फॉर पीपल कि दो हु कैन रियली कंट्रीब्यूट। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो फिर मेरी इंटरेक्शन हुई तो मैंने देखा कोई चाइनीज़ लड़का है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, मेलबर्न से आया हुआ है, कोई इंडियन है, श्रीलंकन्स हैं, उसके बाद अमेरिकन्स हैं, कनेडियंस हैं, यूरोपियंस हैं। 75 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से ये ब्लेंड ऑफ ऑल दी नेशनलिटीज़, और वो टॉप नॉच स्टूडेंट्स। अब देखें ये सारी इंटरेक्शन है। एक बादल एक कतरा छोड़ता है पानी का तो वो इंटरेक्ट करता हुआ ज़मीन पे आता है। अब देखें वो अगर चाहे, वो जब इंटरेक्ट करता है तो सारा कुछ अब्जॉर्ब करके स्पेस के अंदर लेके आता है, और वो उसमें फर्टिलाइज़र भी होता है, तरह तरह के बेनिफिशियल आइटम होते हैं। अगर वो खेतों में पड़ता है तो खेत, लेकिन ये पानी का अगर पिक्चर में रख लिया जाए तो पीने के काबिल भी आ जाता है, और अगर ये पानी जो है वो गटर में चला जाए तो फिल्थ बन जाता है, और अगर ये किसी और किसी एप्लीकेशन के अंदर जैसे वो पर्ल बन जाता है, जब ऑस्टर के मुंह में जाता है तो वो पर्ल बन जाता है। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। वहाँ पे जब इंसान जाता है तो वो फिल्थ में भी जा सकता है और वो यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी भी बन सकता है। लेकिन बेस्ट होता है जो वाकई रिसर्च स्कॉलर, वो पर्ल है ऑस्टर के मुंह में। मैंने ये देखा उस डोमेन के अंदर कि लड़के साथ साथ काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर वो चीज़ नहीं बताई जाती, लोगों को ये एक्सपोजर नहीं दिया जाता कि दूसरी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा क्या डिमेंड होता है। लड़का आता है बगैर कॉपी के होता है, बगैर लैपटॉप के होता है, बगैर किसी चीज़ के इंस्ट्रूमेंट के होता है। जो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन के, वो नहीं होते उनके पास। तो ये जो जब वहाँ पे जब सुबह जाना, रात को 1 बजे निकल के आना, सारे लड़के काम कर रहे हैं। वो एक जैसे फुल फ्लैश्ड इंसेक्शन है ये पूरा कॉलेज, क्योंकि 300 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फिर रहा है वहाँ पे। तो वो जो चीज़ें हैं, मेरे पास एक लड़का आया, मुझे कहने लगा कि मैं बता रहा हूँ इंटरेक्शन का क्या है। रात का वक्त मैं कॉफ़ी पी रहा था, उसको मैंने कॉफ़ी ऑफ़र की, दोनों बैठ गए। कहता मैं छोड़ रहा हूँ, मल्होत्रा उसका नाम था। तो कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहता है यार सुपरवाइज़र भी कोई मुझे हेल्प नहीं करता, और मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि एक ड्रॉप है, वो बहुत छोटे साइज़ का है, वो डिज़ॉल्व होता है, उसका साइज़ और छोटा हो जाता है। और मैंने मालूम करना है कि कितना डिज़ॉल्व हो गया पानी के अंदर। मुझे पता नहीं चल रहा। मैं वे करूँ तो बैलेंस की एरर के मुताबिक वो उसका मास है, तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा यार व्हाट आर यू टॉकिंग, ये तो 5 मिनट की प्रॉब्लम है। आई सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हिम। मैंने कहा तुम उसकी फोटोग्राफ लो
اور 10 ٹائم 20,000 ٹائمز اس کو بلو کر دو آڈیٹوریم کے اندر اور وہاں پہ جا کے میجرمنٹ کر لو, آپ کا جو سائز ہے انیشیل سائز آپ کے پاس آ گیا ہوا ہے, اور جب ڈیزالو ہونے کے بعد بھی آ جائے گا, باڈی آف ریگولر باڈی ہے, سفیئر ہے یا آبلیٹ سفیئر ہے یا پرولس ہے, جو بھی باڈی ہے اس کی, وہ سائز چھوٹا ہو جائے گا اور اس کو میجر کر لو کتنا چھوٹا ہوا باڈی آف ریولیوشن ہے, اور جب اس کے 2 ڈائمینشن آ گئی تو آپ کے پوری کا پورا والیوم آ گیا اس کا. تو وہ بچہ پاگل ہو گیا, یعنی کہ ایز اف وہ اتنا خوش ہوا. یہ انٹریکشن رکھتا, یہ پروفیسر نہیں بتا سکتا. یہ لڑکا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا فریش مائنڈ ہے اور وہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو ایکسپلور کر لیتا ہے, وہ اس کو ایک دم سے سلوشن دیتا ہے. میں نے ڈاکٹریٹ کی, میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد میں نے ایک اپنے دوست کو کہا چلو آپ کھانا کھانے کے لیے میں تو انوائٹ کرتا ہوں. وہ میٹلرجی ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے, میں کیمیکل انجینئر ہوں. اب وہ کہتا ہے تو کہتا ہے میں نے اپریٹس بند کرنا ہے اپنا یونیورسٹی کے اندر, تو ذرا تم میرے ساتھ چلو, میں اپریٹس بند کر کے آتا ہوں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں. تو مجھے وہاں ہی کہتا ہے تم تھکے ہوئے تم یہیں پہ کھڑے گراؤنڈ فلور پہ ہی رہو. تو وہاں پہ ایک آدمی مڈل ایج مین ریسرچ کر رہا تھا, وہ ایک انسٹرومنٹ بہت بڑا سوفسٹیکیٹڈ سیٹ اپ تھا, اس کے اندر وہ کام کر رہا تھا. تو اس نے کہا مائک لک دس نیو PhD فرام کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. تو ہم نے 15 منٹ تک انٹریکشن کی اور میں نے اس کو کمپریہینڈ کیا کہ اس کا پروجیکٹ کیا ہے اور اس کو پرابلمس کیا ہیں, اور میں نے اپنی سجیشنز دے دی اس کو, اور سجیشن دے کے ہم چلے گئے. میں صبح اگلے دن میں جب آیا تو میں نے ریفریشمنٹس دینی تھی سارے گریجویٹس کو, میں گریجویٹ ہو گیا ہوا تھا, پاس ہو گیا ہوا تھا. تو وہ اس سے آیا تو سیکٹری پروفیسر کی سیکٹری باغی آئی, کہتی پروفیسر وانٹ ٹو سی. میں نے کہا وہ کون؟ کہتی وہ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر صاحب, وہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر 5-10 منٹ کے بعد ٹیلی فون آ جاتا ہے. تو وہ میں نے کہا کہ اچھا, میں بھاگا, میں نے کہا اٹ از سم تھنگ ٹو ڈو ود مائی PhD, کہ اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہے, میں نے جو ماڈیفکیشنز کرنی ہے یا کچھ. میں نے کہا نہیں, اس نے تو مجھے پہلا سینٹنس کہا تھا کہ یہ ورک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور بڑا اچھی طرح پریزنٹ کیا گیا. میں نے پاس تو پہلے ہی کر دیا تھا. بہرحال میں بھاگا. جب میں وہاں پہ بھاگا اور میں اس کے آفس میں گیا, میں سیکٹری کو کہا میں مسٹر بیگ پروفیسر وانٹس ٹو سی می. تو کہتی ہے یس. اس نے انٹر کام پہ اس کو پروفیسر کو الرٹ کیا. پروفیسر مجھے گیٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے آیا. اچھا ریسیو کیا, اس نے مجھے بٹھایا. میں کہا پروفیسر واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ ٹو سی می اباؤٹ. میں نے فرسٹ اینگزائٹی کے اندر میں نے کہا پروفیسر واٹ از دیٹ یو وانٹ ٹو سی می اباؤٹ. وہ کہتا ہے کہ پلیز ہیو اے سیٹ. میں بیٹھ گیا. کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو آفر یو اے پوزیشن. میں نے کہا بٹ آئی نیور اپلائیڈ. میں نے تو رات کو PhD کیا ہے, میں نے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میرا تو چاہتا ہے میں ابھی جہاز پکڑوں چلا جاؤں. میرا رنگ ان سے نہیں ملتا, میرا دین ان سے نہیں ملتا, میرا کھانا پینا ان سے نہیں ملتا, میرا رہنا سہنا ان سے نہیں ملتا. میں آئی ایم مس فٹ. میں تو جاؤں گا پاکستان کے اندر, آئی ول کنٹریبیوٹ دیئر. تو وہ میں نے کہا, میں نے اس کو یہ نہیں کہا, لیکن میرے اندر جو فیلنگ تھی, میں نے کہا یس پروفیسر آئی ول سی دیٹ. میں نے کہا کہ کہتا ہے کہ رات کو جب تم میرے پاس آئے تھے, میرے ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے, یو میٹ پروفیسر فلانا ہو واز ورکنگ, وہ جو کام کر رہا تھا جس سے میری انٹریکشن ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ تم اس سے ملے تھے, اور 5 منٹ کے بعد اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ اس لڑکے کو لے لو. کہتے اس لڑکے کو لے لو, آنکھیں بند کر کے لے لو. کہتے اگر تم نہیں لوگے نا تو آفٹر فیو آورس somebody else will. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ان کی ویژن, یہ ریسرچ ہے, وہ ہیومن کو بھی ویلیویٹ کر رہا ہے. اس نے میرا کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا کہ میں BSc میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, ماسٹر میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور پاکستان میرٹ اسکالرشپ ہولڈر ہوں, اور یہ ہے وہ ہے. صرف یہ دیکھا کہ یہ طالب علم جو ہے آپ گریجویٹ کرنے کے بعد یہ نالج جنریٹ کر سکتا ہے, یا اس کے اندر یہ ابیلٹی ہے, تھنکنگ ابیلٹی ہے کہ یہ نیا نالج جو ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے. کیونکہ اس کی جو پرابلم تھی نا, وہ کہتے تھے یہ ہماری پرابلم 3 سال سے تھی اور ہم سالو نہیں کر رہے تھے, تم سالو کر گئے تھے. تو ہم نے کہا کہ جو آف دی کفلنگ, یہ اور ڈپارٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن یہاں میرے ذہن میں آ رہا ہے. ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور اس پہ بہت سے ایشوز ہیں, یہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا, لیکن یہ کویسچن ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ آتے کیسے ہیں. آپ کی کیا فیلنگس ہیں کہ یہ نالج جنریشن کے لیے یہ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ فاؤنڈیشن. اگر آپ کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, دیکھیں آپ دیکھیں گے لاٹ آف PhDs
وہ بیچارے لاکھ پہ کام کر رہے ہوں گے, 25,000 پہ کام کر رہے ہوں گے, 40,000 پہ, لاکھ پہ کام کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ ڈاکٹریٹ تو ان کے پاس ہے. ہمارا ایک پروفیسر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پروفیسر تھے, جب وہ مجھے وہاں پہ ملے انگلینڈ کے اندر میری لیب کے اندر, تو مجھے کہنے لگے سن دس پیس آف پیپر ڈزنٹ مین اینی تھنگ, یہ ڈاکٹریٹ کچھ نہیں ہے, اٹ از واٹ یو نو, اٹس دی مین بیہائنڈ دیٹ پیپر وچ کاؤنٹس. ہم ایک ڈاکومنٹ کے پیچھے جاتے ہیں کسی لیول پہ بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں, وی آر لوکنگ فار ڈاکومنٹ بٹ وی آر ناٹ لوکنگ فار کہ اس کی ورتھ کیا ہے جو میں ریفلیکٹ کروں گا وہ ڈاکومنٹ کو اپنے اندر کے نہیں کروں گا. دس از واٹ از امپورٹنٹ. میں میٹرولوجی کی پرابلم ہے, میرا کیمیکل انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے, میری فاؤنڈیشن ہے, میں نے اس فاؤنڈیشن کو ایکسپلور کرتے ہوئے میں نے سولوشن اس کو دے دیا. اب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فاؤنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے اسٹڈی ہے اس ایریا میں وہ ساری مطلب کہ اچھے طریقے سے ایکسٹینسو آپ نے اسٹڈی کی ہو اس ایریا کے اندر. دس از واٹ یو مین فاؤنڈیشن سے. کانسیپٹس شوڈ بی کلیئر. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کیمیکل انجینئر ہوں, میری ریسرچ جو ہے بایو ٹیکنالوجی میں ہے, میری ریسرچ پیٹرولیم انجینئرنگ میں ہے, پیٹرولیم پروسیسنگ کے اندر ہے, تھرمو فزیکل پراپرٹیز کے اندر ہے, ماس ٹرانسفر فنڈامنٹلس کے اوپر ہے. میں جس ایریا میں بھی جاتا ہوں میں اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. ہاں میری ایریا انوائرمنٹ کے اندر ہے, ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے, میری ایئر پولوشن کنٹرول کے اوپر ہے. میں مطلب جس ایریا میں اگر آپ اسٹرانگ ہیں نا, اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہیں, آپ کا بیس ہے, یو ہیو دی کانفیڈینس, یو کین انڈلج پریکٹیکلی ان اینی تھنگ. تو یہ ہماری جو پاکستان کے اندر یونیورسٹیز ہیں. اچھا, وہ جو میں بات پہلے آپ کویسچن جو میرا بیسک جو میرے ذہن میں تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر یونیورسٹیز ہیں, اور جب یہ بچوں کو ایڈمیشنز دیتی ہیں پی ایچ ڈی کے لیے, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ریسرچ کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسک ان کا جو کرائٹیریا ہے کہ وہ ابیلٹی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نالج جنریشن کر سکتا ہے, اور پھر وہ نالج جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں جی, یہ سیکنڈ اسپیکٹ ہے. پہلی تو یہ ہے کہ جب وہ ہماری اپلیکیشنز جاتی ہیں وہ ساری کلیکٹ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ ان کا ایک بیک ڈور ہے, وہ جو آلریڈی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہاں پہ, یو سی پاکستان از رچ ان ایوری تھنگ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت امپیریل کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 110 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کام پڑھ رہے تھے پاکستانی, اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ٹاپر پاکستانی. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ تو میں بہت دیر سے سن رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ یہ جو سارا ٹیلنٹ ہے یہ کہاں ہے؟ پاکستان جو ہے یہ کیوں ڈیولپ نہیں کر رہا؟ اب تھوڑا سا ذرا یہ کویسچن جو ہے ہمارے جو ایک کہنا چاہیے کہ پیرامیٹرز ہم نے طے کیے تھے کہ اس لائنس پہ بات کریں گے, اس سے ذرا ہٹ گیا. لیکن ظاہر ہے کہ اس جو یہ نالج ہے, نالج جنریشن ہے, پاکستانیز جو ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹیز موجود ہیں, تو پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ہم نیکسٹ سیشن کے لیے رہنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نیکسٹ سیکشن میں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو نالج جنریشن ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن ہے, یہ جو پاکستانیز اتنے قابل ہیں یہ کہاں ہیں, اور پاکستان کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ اور ہمیں جو ہماری پاکستان کے اندر انسٹیٹیوٹس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس طریقے کے ریسرچرز پروڈیوس کر سکیں گے, پاکستان کی ترقی کر میں سکیں؟ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک پرفیوم بیچنے والے کی دکان پہ جاؤں اور دروازہ بند ہو اور میں وہاں پہ تھوڑی دیر تک بیٹھ کے پرفیوم دیکھتا رہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے, میں 5-10 منٹ اس کے ساتھ بات بھی کرتا ہوں, تو جب میں باہر نکلتا ہوں نا تو مجھ میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو جو لڑکا صبح 8 بجے یونیورسٹی میں جائے گا اور وہ رات کو 1 بجے یونیورسٹی سے نکل رہا ہوگا, تو اس کے اندر پھر نالج جو ارد گرد گھوم رہا ہے نا, وہ سارا پرمیٹ کرتا اس کے جسم کے اندر. یہ انوائرمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اٹس اے ہاٹ آبجیکٹ.
وہ امپیریل کالج بہت ہاٹ ہے ان ٹرمز آف دس، اور میں ایک کولڈ باڈی ہوں، ساری ہیٹ جو ہے اس کی میرے پاس آنی ہے، میں ریسیور ہوں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں دیکھیں ہماری جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں تو اسٹوڈنٹس یونین، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد، یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو یہ تو پھر ترقی کرنے کے چلن نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین، خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں، اور نیکسٹ سیشن ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں کہ یہ ریسرچ اور یہ سارا کچھ جو ابیلٹیز ہیں پاکستانیوں اس کے اندر، یہ کس طریقے سے ہم یہاں استعمال کر کے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں.